आदाब, इस्तकबाल आप सभी का। हम हाजिर हैं नमस्ते यूपी के साथ, जहां हमारी कोशिश होती है कि आपके बीच किसी खास मौजू पर गुफ्तगू लेकर आ सकें। हमारे साथ जुड़ते हैं खास मेहमान। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सफर का और जान लेते हैं क्या है आज का सुविचार। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी बिल्कुल, इंसान का जागना केवल रोज सुबह नींद से जागना नहीं होता। उसका असल जागना तब है, इसके सही मायने तब है जब हम इस बात को समझ सकें कि असल ज़िंदगी एक दूसरे से मोहब्बत बांटने में है और भाईचारे में है, इंसानियत में है। और ये बात हम सभी समझ सके, इसके लिए समय समय पर ऊपर वाले ने अपने नेक बंदों को इस ज़मीं पर भेजा है। और आज नमस्ते यूपी में हमारी जो बातचीत होने वाली है कुछ इसी से जुड़ी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन से जुड़ी हुई, और जब उनसे जुड़ी हुई बातचीत होती है तो हम जानते हैं, हमें जो ध्यान आता है, जो हमारा ध्यान जाता है वो जाता है मुहर्रम की ओर। तो हमारी जो आज गुफ्तगू होने वाली है, इसका जो मौजू है वो है मकासिद मुहर्रम। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ख़ास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रख्यात धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास। आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे कार्यक्रम में। और मौलाना साहब के बारे में हम आपको बता दें, आप राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। तो चलिए हमारी जो बातचीत है इसकी शुरुआत करते हैं। और पहले तो हम ये जान लेते हैं मौलाना साहब आपसे कि चूँकि भारत जो है वो किसी एक धर्म में बंधा हुआ देश नहीं है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो हम सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं लेकिन उतनी गहराई से नहीं जान पाते। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं पहले तो ये बात समझ सकें कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। देखिए, मुहर्रम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के रहबर का नाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक मज़हब के नहीं हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के रहबर हैं। और जहाँ जहाँ तक इंसानियत जाती है वहाँ वहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में, जो इराक़ में है, होली सिटी ऑफ करबला, वहाँ आज से 1400 साल पहले एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल पेश की थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 6 महीने के बच्चे को लश्कर यजीद के सामने ला के कहा था कि इसे थोड़ा सा पानी पिला दो जी। लश्कर यजीद ने पानी के बदले में इमाम हुसैन के बच्चे के गले पर तीर मार दिया। तो ये इमाम हुसैन के हाथों पर उनके बच्चे का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत को शहीद किया गया जी। इमाम हुसैन ने इसी यजीद के लश्कर को रास्ते में रोक के पानी पिलाया था। जब ये लश्कर अरब के रेगिस्तान में प्यासा था तो इमाम हुसैन ने पानी पिलाया था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की वो मिसाल कायम की कि कोई अपने दुश्मन को पानी नहीं पिलाता, मगर इमाम हुसैन ने अपने दुश्मन को पानी पिलाया और दुश्मन ने इमाम हुसैन के बच्चे के गले पर तीर मारा। तो इससे बढ़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़ के कोई इंसानियत का रहबर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आपने बताया कि वो इंसानियत के रहबर रहे, किस तरह के जुल्म सितम सहने के बाद भी जो उन्होंने सबसे ऊपर किस बात को रखा कि अगर कोई प्यासा है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें इंसानियत को जो है सबसे ऊपर रखना है। और आपने यहाँ पर बात की करबला की ज़मीं की, जहाँ पर एक जो ऐतिहासिक जंग हुई जिसके बारे में आज 1400 साल बाद भी बात होती है। तो हम चाहेंगे कि जो वहाँ पर जुल्म सितम हुए, और अक्सर जो जंग होती है वो किसी रियासत के लिए होती है, किसी को दबाने के लिए होती है, लेकिन ये जंग क्यों हुई, इसका इतिहास क्या रहा? देखिए, ये जंग कोई दो लोग कहते हैं 2 शहजादों की जंग थी। ये 2 शहजादों की जंग नहीं थी।
یہ تاج و تخت کی لڑائی نہیں تھی، یہ حکومت کی لڑائی نہیں تھی، یہ ثروت و دولت کی لڑائی نہیں تھی، یہ لڑائی تھی حق و باطل کی۔ جی یزید ایک طرف تھا، ایک طرف محمد کے نواسے امام حسین علیہ السلام تھے، جی ایک طرف یزید تھا۔ یزید ابو سفیان کی نمائندگی کر رہا تھا، حسین حضرت محمد صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اسلام ادھر بھی تھا، اسلام ادھر بھی تھا، جی دین ادھر بھی تھا، دین ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا، نمازیں ادھر بھی تھیں، نمازیں ادھر بھی تھیں۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ ہم حسین ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یزید نے سب سے بیعت لے لی۔ بیعت کے معنی ہیں اپنے کو بیچ دینا، جی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بیع سے بیعت بنا ہے جی کہ اے حسین تم اپنے کو ہمارے ہاتھ پر بیچ دو۔ تو 26 رجب سن 60 ہجری کو یزید نے امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اے حسین تم بیعت کر دو۔ ولید کے دربار میں بلایا گیا امام حسین علیہ السلام کو، اور ولید جو حاکم مدینہ تھا، اس نے کہا کہ حسین یزید کا یہ پیغام ہے کہ یا سر دو یا بیعت کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کے وہاں سے کھڑے ہوئے کہ میں یزید جیسے نجس اور گندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اور میں انکار بیعت کرتا ہوں۔ جی اصل میں یہ حسین ابن علی کا انکار جو بیعت کے خلاف تھا، یہ آنے والے صبح قیامت تک ہر دھرم و ہر مذہب کے لیے ایک سیکھ ہے جی بالکل کہ کبھی ظلم کے خلاف تم سر نہ جھکاؤ، ولو تم تنہا رہ جاؤ، تم مار دیے جاؤ، مگر کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو فتح حق کی ہوگی، شکست باطل کی ہوگی۔ جی جب ولید نے حاکم مدینہ نے امام حسین سے کہا سر دو یا بیعت کرو، تو امام حسین نے انکار بیعت کیا، اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری کو اپنے نانا کے گھر یعنی مدینہ کو چھوڑا، جی اور امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے۔ جی بالکل، ہم کو جو سیکھ ملی ہے اس سے کہ چاہے ظلم جو ہے وہ کتنا ہی ڈھایا جائے، لیکن اس کا خاتمہ ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے، اور جو سچائی ہے، محبت ہے، جیت فتح ہمیشہ اس کی ہوتی ہے۔ ہمیں جھکنا نہیں ہے اور ہمیں اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ جی تو یہاں پر جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، آپ نے کربلا کی جو زمین ہے، جو جنگ رہی، اس کے بارے میں ہمیں بتائی چیزیں۔ ہم ایک اور چیز جاننا چاہیں گے یہاں پر کہ محرم کے 10ویں روز یعنی عاشورے کے دن کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو یہ کیا ہے اور اس دن ایسی کیا چیزیں خاص جڑی ہوئی ہیں اس دن سے، یہ ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے۔ دیکھیے، روز عاشورہ سب سے امپارٹنٹ دن ہے، جی 10th ڈے آف محرم۔ محرم کی 10ویں تاریخ جس دن تعزیے نکلتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، کربلا میں اس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ صبح سے لڑائی کا آغاز ہوا۔ جی امام حسین علیہ السلام کوشش کر رہے تھے کہ لڑائی نہ ہو، اور ہر ممکن کوشش کی امام حسین علیہ السلام نے کہ جنگ ٹل جائے، اس لیے کہ جو جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے نہیں جاتا، جی بالکل، وہ 13 برس کے یتیم بھتیجے کو لے کے نہیں جاتا، وہ اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ اپنی گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے، وہ لشکر لے کے جاتا ہے۔ جی امام حسین جب نکلے ہیں تو امام حسین کے ساتھ 13 برس، 6 مہینے، 10 مہینے، 5 برس، 8 برس، 14 برس، 62 برس، 63 برس، اس طریقے سے لوگ تھے۔ جی بیویاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ جی 10 محرم کی رات یعنی 9 محرم کی رات آتے آتے 10ویں رات امام حسین علیہ السلام کو لشکر یزید نے چاروں طرف سے گھیر لیا، جی اور امام حسین علیہ السلام نے پھر کوشش کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو۔ پھر امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں نے کہا، اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا،
کہا یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، جی تم یہاں سے چلے جاؤ ہمیں چھوڑ کے، اور جب یہ تمہیں جاتا ہوا دیکھیں گے تو یہ تمہیں ہٹ کے راستہ دے دیں گے جی اور تم نکل جاؤ اپنی جان بچا کے۔ ایک نہ اٹھا امام حسین کے جو جانثار تھے 72، اس میں ایک نہ اٹھا۔ جی پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک چراغ جل رہا تھا وہاں، تو اس چراغ کو اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا، کہا کہ اگر روشنی مانے ہے کہ تم روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں جانا چاہتے تو لو میں اندھیرا کیے دیتا ہوں، جی اندھیرے میں تمہارا جہاں دل چاہے وہاں چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مگر اندھیرے کو توڑتی ہوئی آوازیں آئیں، جی اس میں سب سے امپارٹنٹ آواز امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی تھی کہ اے میرے سید، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو میں بابا علی مرتضیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جی کیا بابا نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اسی لیے دیا تھا کہ جب میرے بھائی پہ وقت پڑے تو میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ تو یہ تھی شب عاشور کی بات۔ جی آپ نے بات عاشور کی جی روز عاشورہ 10 ڈے آف محرم کو لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ امام حسین علیہ السلام کا پورا لشکر، اس کے اندر بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، سب 3 دن کے پیاسے تھے۔ 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تھا، جی اور عرب کا ریگستان ریت تپ رہی ہے، اس میں صبح سے لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ امام حسین صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے۔ امام حسین کی فتح عاشور کے دن ہو گئی تھی۔ جی روز عاشورہ لشکر یزید چاہتا تھا کہ ہم اس لڑائی کو منٹوں میں ختم کر دیں، کہاں لاکھوں اور کہاں 72، جی 72 میں 6 مہینے کا بھی 10 برس کا بھی۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس نے جو کردار ادا کیا ہے عاشورے کے دن، کہ پورے لشکر کو صبح سے لے کے شام تک جی انہوں نے اس طریقے سے لڑایا، جو وقت گزر رہا تھا جنگ کا وہ یزید کی شکست ہو رہی تھی اور امام حسین کی فتح ہو رہی تھی۔ جی جی اور امام حسین علیہ السلام صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے۔ کبھی آنے والے مہمان حر کے بیٹے کی میت اٹھائی روز عاشورہ، پھر حر کے لاشے پر گئے، حر کے لاشے کو اٹھایا۔ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست تھے، جی وہ شہید ہوئے، پھر ان کے گھر والے شہید ہوئے، ان کے بھانجے جناب عون و محمد روز عاشورہ شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے سگے بھتیجے جناب قاسم ابن امام حسن علیہ السلام، ان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ ایک چھوٹا سا نیزہ ان کی پیٹھ پر مارا گیا، جی جو عرب میں پیچھے سے چھپ کے حملہ ہوتا ہے، اور جب یہ گھوڑے سے گرے تو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے۔ امام حسین نے بچے کی میتوں کو ٹکڑوں کو اٹھایا لاشیں کے، اور پھر لاشیں اٹھاتے رہے شام تک، جی یہاں تک کہ کبھی دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ جی کربلا کیوں زندہ ہے؟ 1400 سال ہو گئے، اور 1400 سال سے زیادہ کا وقفہ ہو گیا، اور آج بھی کربلا زندہ ہے، جی کیونکہ ہر غم وقت کے ساتھ ہلکا ہوتا ہے۔ جی ماں جوان بیٹے پر رو رہی ہے، بیٹا آج مرا ہے، کل وہ غم نہیں ہوگا، جی دھیرے تیسرے دن وہ غم نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے وہ غم کم ہوتا جاتا جی ہے۔ مگر یہ کربلا ہے، یہ ایک معجزہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم جو وقت گزر رہا ہے جی وہ لوگ رو رہے ہیں، جی امام حسین علیہ السلام کو سمجھ رہے ہیں۔ جو آپ نے ابھی سوچار میں پڑھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جی امام بالکل حسین علیہ السلام کو ہر قوم
ढूंढ रही ہے، تلاش کر رہی ہے۔ آپ کی جتنی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں اس سے یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ چاہے ظلم کی انتہا پار ہو جائے لیکن ہمیں سچائی کا، نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور جو انہوں نے یہ بات پورے جن جن تک پہنچائی کہ آپ چاہے کسی بھی عمر کے ہوں، آپ کو جھکنا نہیں ہے، چاہے زندگی میں آپ جو بھی حالات دیکھ رہے ہوں۔ تو حضرت امام حسین کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ان کا ایک پیغام رہا جس کے لیے وہ نکلے کہ اس پوری دنیا کو یہ سمجھ میں آ سکے، یا ان کی زندگی کا جو مقصد رہا ہم اگر اسے سمجھنا چاہیں، کیونکہ وہ چیز آج 1400 ورشوں کے بعد بھی وہ آج بھی اتنے ہی معنی رکھتی ہے، اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ تب رکھتی تھی۔ تو ہم جو ان کی زندگی کا مقصد رہا، جو وہ اس انسانیت کے جو لوگ ہیں ان سب کو جو سندیش دینا چاہتے تھے، اسے ہم سمجھنا چاہیں گے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا جو مقصد رہا، امام حسین علیہ السلام نے جو زمانے کو درس دیا جی کہ تم ظلم کے سامنے کبھی مت جھکنا، یہ کربلا کا میسج ہے، بالکل، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ چاہے ساری دنیا ظلم بن کے تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے، پہلے تم اپنے کو یہ دیکھ لو کہ ہم سچ کے راستے پر ہیں کہ جھوٹ کے راستے پر ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں کہ باطل کے راستے پر ہیں۔ اگر تم نے اپنے کو اپنی جگہ پر تول لیا کہ ہم سچائی کے راستے پر ہیں تو تم بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤ۔ جی جیت ہمیشہ سچائی کی ہوگی، جیت ہمیشہ حق کی ہوگی۔ جی اور امام حسین علیہ السلام نے جو میسج دیا کربلا میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ تلواریں جیتتی ہیں، نیزے جیتتے ہیں، جی مگر کربلا نے ہر چیز کو پلٹ کر رکھ دیا۔ جی تلواروں کے سامنے گلے پیش کیے حسین کے چاہنے والوں نے، نیزوں کے سامنے سینے پیش کیے، اور انہیں نے یہ بتا دیا کہ تلوار کسی کو قتل تو کر سکتی ہے مگر تلوار کسی کو موت نہیں دے سکتی۔ جی جی امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ سے جب ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر نیزے پر بلند کیا گیا تو انہیں نو کے نیزہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی اور سورہ کہف کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ سر کاٹنا تیرے اختیار میں ہے یزید، موت بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے، جی بھگوان و ایشور کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے موت نہیں بھیجی اور حسین آج تک دلوں میں زندہ ہیں۔ امام حسین کا مقصد زندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ ظلم جتنا بھی بڑا ہو، کبھی ظلم کے سامنے تم سجدہ نہ کرنا، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، مگر پہلے اپنے کو یہ دیکھ لو کہ تم حق پر ہو کہ باطل پر ہو۔ جی جی بہت خوبصورت بات ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ جو آپ نے اپنے بات میں رکھی کہ کس طرح سے تلواریں جو ہیں وہ قتل کر سکتی ہیں ہمارے شریر کا، لیکن جو ہمارے وچار ہیں، جو صحیح راستہ ہے، اس کو وہ موت نہیں دے سکتی۔ آج آپ ایک کو ماریں گے لیکن وہ ہر انسان میں دور بدور وہ جاری رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا اس دنیا میں۔ تو ہم جب ان کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بھی کئی جگہ پڑھا ہے، جانا ہے کہ وہ اس ہندوستان کی زمین پر بھی آنا چاہتے تھے اور جو ان کا سندیش ہے وہ جن جن تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے۔ تو ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ اس ہندوستان کی زمین پر بھی آنا چاہتے تھے؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا جب راستہ روکا گیا اور لشکر یزید نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا لشکر یزید سے کہ میں تمہاری سرحدوں سے دور ہندوستان جانا چاہتا ہوں، جی جہاں مسلمان تو نہیں مگر انسان رہتے ہیں۔ جی یہ امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 برس پہلے ہندوستان کے لیے کہا تھا کہ انسان رہتے ہیں، اور بے شک ہندوستان کے اندر انسانیت بستی ہے، اسی لیے آج ہندوستان میں امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ جی اور آپ دیکھیں گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی، شہر شہر، پورے ملک میں ہمارے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں محرم منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی تعزیہ داری کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت تعزیہ دار ہیں، جی ہمارے سکھ تعزیہ دار ہیں، ہمارے عیسائی بہت سے محرم کرتے ہیں، جی شیعہ حضرات محرم کرتے ہیں بڑی تعداد میں۔
تو یہ ایک دھرم و مذہب کی چیز نہیں ہے، بالکل ایک انسانیت کی چیز ہے۔ جی، آپ نے بتایا کہ یہ کسی دھرم کے دائرے میں نہیں بندھی ہے، اور خاص طور سے ہم اگر اپنے ہندوستان میں دیکھیں تو یہ بہت ایک اچھی مثال بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیں کہ یہ اسلام کے دائرے میں نہیں بندھی ہے بلکہ یہ انسانیت تک جاتی ہے یہ چیز، تو اگر ہم دوسرے دھرموں تک بھی جائیں، ہندو دھرم، سکھ دھرم، پورے سبھی دھرموں کے لوگ بھارت میں پریم اور بھائی چارے سے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر ہم دھرم سے اوپر، اسلام کے اوپر اٹھ کر اسے دیکھنا چاہیں تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے یا اس کا کیا پیغام ہے؟ یہ اسلام سے اوپر اٹھ کے ہم اگر سے دیکھیں تو سب سے بڑی چیز انسانیت ہے، جی، اس لیے کہ اسلام نے بھی انسانیت کا میسیج دیا ہے، جی، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی انسانیت کا میسیج دیا ہے، اور اسلام بے شک یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، مگر اسلام سے اوپر اٹھ کے انسانیت ہے، اور جو صرف پرافٹ آف اسلام اور ان کے سکسیسر، ان کے جانشین جو ان کے 12 سکسیسر تھے، اس میں امام حسین علیہ السلام ان کے نواسے بھی تھے، تیسرے ہمارے امام بھی تھے، اور ان کی بیٹی کے بیٹے تھے، انہی نے جو چلے ہیں مدینے سے کربلا تک، جو انہوں نے انسانیت کے لیے خدمت کی ہے، جگہ جگہ کے اوپر ان کے خطبے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر ان کے اقوال ہیں، ہر جگہ کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، جبکہ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، مگر مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں، اے انسانوں میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، بھائی بھائی سے اتحاد سے رہنا، گھر کے اندر اختلاف نہ ہونے پائے، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، تمہارا پڑوسی تم سے پریشان نہ ہو، ایسے ایسے میسیج دیے ہیں، ایسے ایسے پیغام دیے ہیں جو زمانے میں آج پوری طریقے سے زمانہ اس کو یاد کر رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی یاد منا رہا ہے۔ جی بالکل، ہم اس کو سمے سمے سے ہم مطلب اتنا جو ایک لمبا دور بیتا ہے تب بھی ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، جو ان کا پیغام ہے اسے یاد رکھتے ہیں، اور اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ تعزیے کا جلوس نکالا جاتا ہے جسے ہم موٹے موٹے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کارن ہے، وجہ ہے، اسے نہیں سمجھ پاتے، تو اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے۔ دیکھیے، تعزیہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نکالا جاتا ہے۔ جی، امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کر دیے گئے 10ویں محرم کو، اور عراق میں ان کا روضہ بنا ہوا ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، جی، ہمیں ان کی یاد میں بنانا ہے، تو یہ تعزیہ جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے۔ محرم کے موقع کے اوپر 10th ڈے آف عاشورہ، یعنی 10ویں محرم کے موقع کے اوپر تعزیے کے جلوس نکالے جاتے ہیں، تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی یاد دلوں میں تازہ رہے، اور امام حسین علیہ السلام کو ہم مان رہے ہیں، ہم یہ تعزیہ اٹھا کے ہم یہ میسیج دیتے ہیں، ہم یہ پیغام دیتے ہیں۔ جی، اور تعزیہ آپ دیکھیے جس شکل کا بنا ہوا ہے، اوپر گنبد ہوتی ہے، نیچے تخت ہوتا ہے، پھر بیچ میں وہ شبیہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر امام حسین علیہ السلام دفن ہے، امام حسین علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، تو اسی کی یاد میں 10ویں محرم کو یا اور موقع کے اوپر تعزیے نکالے جاتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی یاد میں، حضرت امام حسین جی کی یاد میں یہ جو ہے تعزیہ نکالا جاتا ہے، اور جب جلوس نکلتا ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگ اسی طرح سے ماتم منا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ تازی گھٹنا ہو۔ بالکل، تو اگر آج کے دور میں جب چیزیں بدلتی ہیں تو خاص طور سے جو جوان ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم یہ کیوں کریں، آخر یہ ماتم آج بھی کیوں؟ اس بات کو 1400 ورش بیت گئے ہیں لگ بھگ، لیکن یہ جو ماتم منایا جاتا ہے اس کو اگر خاص طور سے آنے والی جو پیڑھیاں سمجھنا چاہے تو یہ آج کے سمے میں بھی کیوں ہم کرتے ہیں؟ یہ ماتم یاد ہے ان ماؤں کی کہ جن کے بیٹے بچے کربلا میں شہید کر دیے، جی، اور ماتم جو کرتے ہیں 1400 سال سے، ہمارے یہاں یوتھ زیادہ ماتم کرتا ہے، جی، جوان ماتم کر رہا ہے، بزرگ ماتم کر رہے ہیں، عورتیں ماتم کر رہی ہیں، بچے ماتم کر رہے ہیں۔ یہ ماتم کیا ہے؟
آپ نے سنا کہ اچانک کسی کی خبر آ گئی، انتقال کی، ڈیتھ کی خبر آ گئی کہ ان کا سورگواس ہو گیا، آپ نے فوراً جلدی سے ہاتھ اٹھایا، قریب ہے، فوراً ایک دم سے سینے پر ہاتھ مارا کس کے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ تو اس طریقے سے ماتم کیا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا پورا گھر ایک دن میں، ایک دوپہر میں 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، یعنی جس میں ان کے پریوار کے لوگ تھے، ان کی بہنیں تھیں، ان کی بچیاں تھیں، ان کا جوان ایک بیٹا تھا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سروں سے چادریں چھین لی گئی، تو اس کی یاد میں ماتم کیا جاتا ہے، اور وہ ماتم 1400 برس سے ہو رہا ہے، اور ماتم میں بلکہ کمی نہیں ہو رہی ہے، ماتم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی، ہم اس چیز کو نہ بھولیں کہ ظلم و ستم کی انتہا بھی ہوتی ہے، اور تب بھی ہمیں سچائی کا راستہ جو ہے، اپنے حق کی جو بات ہے اسے نہیں چھوڑنا ہے، اور اوپر والے کے دکھائے ہوئے نیک راستے پر چلنا ہے۔ اور چونکہ بات جو ہے اپنے درد کو بیاں کرنے کی ہوئی ہے، اور اس اوسر پر بہت سے جو کلام پڑھے جاتے ہیں، تو آئیے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیم برسانا آقا دیکھا، کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، اکبر کا کلیجہ
आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते यूपी और आज हम बातचीत कर रहे हैं मकासिद मुहर्रम पर। हमारे साथ बने हुए हैं मौलाना यासूब अब्बास जी। तो चलिए अपनी जो बातचीत है इसे आगे बढ़ाते हैं। मौलाना साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं हज़रत इमाम हुसैन की, तो वहाँ पर जब करबला के युद्ध की बात करते हैं तो वहाँ हमने देखा कि हर उम्र के लोग कुर्बान हुए और उसमें जो है उनके सभी नाते रिश्तेदार थे, उनके भाई थे, बच्चे थे, भतीजे थे। 6 महीने की उम्र का भी एक बच्चा था। और आज के दौर में हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है रिश्तों की अहमियत भूलते जा रहे हैं। वो अपने निजी स्वार्थ में इतना उसमें भूल जाते हैं कि कोई चीज़ प्रेम भी है या हम थोड़ा सा त्याग करें या एक दूसरे का ख्याल रखें, ये छोटी छोटी बातें भी हम भूलते जा रहे हैं। तो क्या ये रिश्तों की अहमियत का पैगाम भी हमें मुहर्रम देता है? बेशक, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और करबला नाम ही कुर्बानी का है जी। और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक चमन सजाया था रिश्तों का। जी। एक चमन सजा था रिश्तों का कि भाई को भाई से कैसे मोहब्बत होती है, बाप को बेटे से कैसे मोहब्बत होती है, दोस्त को दोस्त से कैसे मोहब्बत होती है, बहन को भाई से कैसे मोहब्बत होती है, बेटी को बाप से कैसे मोहब्बत होती है। जी। ये अगर देखना है तो करबला में देखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, ये भाई से भाई की मोहब्बत जी। कि साया भी साथ छोड़ देता है, मगर हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन के छोड़ा नहीं जब से इमाम हुसैन के साथ मदीने से निकले। बेटे को बाप से कैसे मोहब्बत होती है, ये हज़रत अली अकबर और इमाम हुसैन को देखे कि इमाम हुसैन ने कोई भी मैयत उठाई तो हज़रत अली अकबर उनके साथ साथ रहे, और हज़रत अब्बास और किस तरीके से बाप से मोहब्बत होती है, तो आलम यह है कि इसकी मिसाल सिर्फ करबला है। जी। बहन को भाई से कैसे मोहब्बत होती है, जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिश्ते को देखे तो बहन और भाई की मोहब्बत करबला में समझ में आती है। दोस्त को दोस्त से कैसे मोहब्बत होती है, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनकी मोहब्बत को ज़माना देखे। और करबला ने काले और गोरे का फ़र्क मिटा दिया जी। कि जनाब जौन हबशी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको सीने से लगाया जी। जौन को, और आलम यह है कि ये इमाम हुसैन ने लगा के बता दिया कि यहाँ ना कोई आका है ना कोई ग़ुलाम है जी। ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, हमारे पास जो भी आया वो है, वो मेरे सीने से लगा है और वो इंसानियत और कुर्बानी के रास्ते पर आगे बढ़ा। जी। जो हर तरह का अंतर है, जो भेदभाव है, हर चीज़ से ऊपर मोहब्बत है और हर रिश्ते के अपने मायने हैं और आपको उसे समझना होगा। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो हर चीज़ का जो है हम चाहे ऊपर वाले की इबादत करें या किसी चीज़ को निभाएं, उसमें कुछ ना कुछ सलीका होता है। तो क्या जो मुहर्रम का माह है इसमें भी कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखा जाता है या कुछ ऐसे रस्मों रिवाज हैं जिसे निभाया जाता है? देखिए, मुहर्रम के महीने में हम लोग बिल्कुल किसी खुशी की तकरीब में जी। शामिल नहीं होते हैं। ख़ास चीज़ ये है, कोई शादी, कोई बियाह, कोई खुशी का मौका, उसके अंदर शरीक नहीं होते हैं। सियाह लिबास पहनते हैं। रोज़े आशूरा 10 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक एक दूसरे को सलाम नहीं करते हैं। सलाम सलामती की दुआ है। एक दूसरे से मुसाफियानी करते हैं, यानी हाथ नहीं मिलाते हैं जी। और नंगे सर और नंगे पैर रहते हैं जी। यानी पैर में जूते और चप्पल नहीं होते हैं। सर पर जो भी टोपी, अम्मा या जो भी आप सर के ऊपर डालें वो सर के ऊपर नहीं होता है। तो लिहाजा कोई पकवान जो पकते हैं उसका ख्याल रखा जाता है। जो गमी के मौके के ऊपर पकवान पकते हैं वो पकवान मुहर्रम में हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, वही पकते हैं। जी जी। क्या इस मौके पे कुछ ख़ास कलाम भी हैं जो पढ़े जाते हैं? जैसे हमने थोड़ी देर पहले मरसिया की बात की थी, ऐसे और भी कुछ चीज़ें हैं? देखिए, मुहर्रम के मौके के ऊपर अंजुमने नौहा पढ़ती हैं। जी। सोज है, सलाम है, नौहा है, मरसिया है, नसारी है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा
अलग अलग लोग अलग अलग जगह के ऊपर कहीं सोस पढ़ा जा रहा है इमाम हुसैन की याद में, कहीं सलाम पढ़ा जा रहा है, कहीं मरसिया पढ़ा जा रहा है, कहीं नौहा पढ़ा जा रहा है, कहीं मुसालमा हो रहा है, कहीं शुअरा बैठे हैं, कवि बैठे हुए हैं और वो गम का बयान कर रहे हैं। तो इस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये सब होता रहे। जी, हम ये समझ पा रहे हैं कि ज़रूरी ये है कि हमारे अंदर जो गम है, जो तकलीफ़ है, उसे हम बयां कर पाएँ और उसका ये ज़रिया बनते हैं। तो आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये नौहा। में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। था जिसका इंतजार वो साथ करीब है, दिन ढल रहा है शाम मुसीबत करीब है। कुछ देर की है बात कयामत करीब है। ज़ैनब गरीब भाई की रुखसत करीब है। ये कह के मांगा माँ का जो कुर्ता सिला हुआ, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। कुछ देर हट के खेमे में बोले शाहे ज़मन, ज़हमत न हो तो बाजू बढ़ा ओ जरा बहन। मैं बोस लूं वहाँ के बंधेगी जहाँ रसन, बाजू बढ़ा के रोती थी हमशीर खास्ता तन। भाई बहन के बाजू को जब चूमने लगा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। ये सुन के बिनते फातिमा ज़हरा तड़प गई, बोली गला बढ़ाओ बस अब जल्द या आखिरी। अम्मा की बात आज मुझे याद आ गई, मैं बोस लूं वहाँ के चलेगी जहाँ छुरी। ज़ैनब ने बढ़ के चूमा बरादर का जब गला, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। नमस्ते यूपी आप देख रहे हैं और हमारी जो बातचीत है वो आज हो रही है मकासिद मुहर्रम पर। हमारे साथ बने हुए हैं मौलाना यासुब अब्बास जी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि जो मुहर्रम है वो हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है और जब नए साल की शुरुआत होती है तो अक्सर हमने दूसरी जगहों पर देखा है कि खुशियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ मुहर्रम में बलिदान की, कुर्बानी की बात हो रही होती है और दर्द और तकलीफ़ की बात हो रही है। तो जब एक नई शुरुआत हो रही है वहाँ पर ये चीज़ हमें क्या सीख देती है? देखिए, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है मुहर्रम और मुहर्रम में ज़ाहिर बात है कि नए साल में खुशियाँ मनाई जाती हैं, लोग गले मिलते हैं, पकवान अच्छे पकते हैं। मगर मुहर्रम के मौके के ऊपर हम लोग सियाह लिबास पहनते हैं और एक दूसरे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियत देते हैं। ये इसलिए कि पहले ही महीने से मुहर्रम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बताया है
کہ تم اگر حق اور سچائی کے راستے پر ہو تو فتح تمہاری ہوگی، جیت تمہاری ہوگی۔ لہذا محرم سیکریفائس کا مہینہ ہے، محرم قربانی کا مہینہ ہے۔ دیکھیے جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یاد منائی جاتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی قربانی کا دن، بقرعید جسے کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ، اس میں جناب ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھا اور چھری چلائی تو چھری پلٹ گئی، تو جناب ابراہیم نے کہا معبود کیا تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ تو کہا کہ ابراہیم ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا، اب اس کے بدلے ایک ذبح عظیم ہوگا۔ تو جناب اسماعیل کی نسل سے امام حسین علیہ السلام ہے اور انہی کی نسل میں قربانی رکھی گئی۔ کل جناب اسماعیل بچ گئے تھے، آج فرزند اسماعیل اور فرزند ابراہیم جناب امام حسین علیہ السلام محرم کے مہینے میں شہید ہوئے۔ لہٰذا ہمیں محرم کا مہینہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہاری راہ میں تمہیں کچھ قربان کرنے کا وقت آ جائے تو اپنی جان بھی حق اور انصاف کے لیے، سچائی کے لیے قربان کر دو، جیت تمہاری ہوگی، فتح تمہاری۔ جی بالکل، آپ نے بتایا کہ اپنے حق اور انصاف کے لیے آپ کو اپنی جان تک کی قربانی دے دینی ہے، اور یہ چاہے بات کسی بھی دھرم کی ہو، ہمارا ہندوستان بھی جو ہے اسی راستے پر چلتا رہا ہے اور چلتا آیا ہے، اور تبھی ہم وشو گرو کہلاتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے، دور بدلا ہے، اور آج ہندوستان کی طرف پوری دنیا کی آنکھیں ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس موقع پر آپ جو آج کے جو ہندوستانی ہیں، جو لوگ ہیں، اس دور میں اس بات کو سمجھ سکیں، اس کی اہمیت سمجھ سکیں، تو چلتے چلتے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آج کے دور میں اس منچ سے ہمارے کاریکرم کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ سکے؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا اور محرم کا پیغام یہ ہے کہ دھرم، مذہب، جات پات کے نام پر لڑائیاں نہیں ہونا چاہیے، جھگڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کو مل کے انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اگر اسلام کو بچایا ہے تو کربلا میں انسانیت کو بھی بچایا ہے۔ انسانیت کو سوائے امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں کسی نے بچایا نہیں ہے۔ لہذا چلتے چلتے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دور میں ایک انسان دوسرے انسان کا ہاتھ تھام لے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مسجد میں جا کے کھڑو ہو کے نماز پڑھ دی، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا، حج کرائے تو ہم پکے مسلمان ہیں۔ اصل مسئلہ انسان ہونا چاہیے ہے، اور انسان کے لیے کسی گرتے ہوئے اپنے بھائی کے بازو کو تھام لو، وہ کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو۔ یہی اسلام کا میسیج ہے، یہی کربلا کا میسیج ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے انسانیت، گرتی ہوئی انسانیت اور مرتے ہوئے اسلام دونوں کو کربلا میں بچایا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام صبح قیامت تک یوں ہی یاد کیے جاتے رہیں گے۔ جی بالکل، آپ نے چلتے چلتے جو بات کہی ہے اس سے ہم یہی سمجھ پا رہے ہیں کہ جو انسانیت ہے وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ کبھی نہیں مرتا، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، وہ پیڑھی در پیڑھی ہم سبھی کے اندر وہ نئی نئی زندگیوں کے ذریعے اس دنیا میں جو ہے ہمیشہ ہی سلامت رہے گا۔ تو مولانا یاسب عباس جی، آج آپ ہمارے جو کارکرم میں آئے، آپ نے یہاں پر ہمیں مقاصد محرم جو ہے اسے سمجھایا، اسے ہم بہتر روپ سے جان پائے، اس کی اہمیت کیا ہے اسے سمجھ پائے، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ اور چلتے چلتے ہم آپ سبھی سے بس یہی کہیں گے کہ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ انسانیت اصل میں کیا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کے کارکرم سے یہ بات آپ تک ضرور پہنچ پائی ہوگی۔ اب آج کے اس کارکرم سے ہم آپ سے لے رہے ہیں اجازت۔ آداب۔